अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन मोहतरम, आज सुल्तान मोहतरम सुबह सवेरे ही सैर के लिए निकले और वहाँ पर उन्होंने लोगों के मुंह से बड़ी अजीब व गरीब बातें सुनी, जिस पर उन्होंने अपने सिपाहियों से कहा कि फलां गांव के मुतालिक मैंने बड़ी अजीब व गरीब बातें सुनी हैं, लिहाजा तुम जाओ और वहाँ जाकर देखो कि क्या माजरा हुआ है। चुनांचे जब सिपाही वहाँ पर सारा माजरा देखकर वापस आए तो सुल्तान बड़े हैरान हुए और वो खुद ही चलकर उनके पास गए। इस पल तो सुल्तान मोहतरम के वजूद में कपकपी सी आई थी जब सुल्तान मोहतरम ने ये सुना था कि एक औरत का जनाजा 3 दिन से बीच चौराहे पर पड़ा है, मगर कोई जनाजा पढ़ाने वाला मौजूद नहीं। एक पल में सुल्तान मोहतरम के चेहरे पर जर्दी आई, कुछ पल इज़्तिराब में रहे, फिर अगले ही पर हवास पर काबू पाकर सुल्तान मोहतरम कहने लगे कि कौन है वो बदबख्त जिसने जनाजा पढ़ाने से इनकार किया है और इसकी वजह क्या है। सिपाहियों ने जो वजह बताई वो भी कोई आम वजह न थी। सिपाही बताने लगे कि सुल्तान मोहतरम, इस औरत की जिना करते हुए मौत वाक़ई हो गई है, इसलिए इसकी मैयत कई रोज से यूं ही पड़ी है। जो भी लोग वहां से गुजरते हैं उसे लान तान करते हैं, लेकिन कोई भी उसे दफनाने के लिए या जनाजा पढ़ाने के लिए तैयार नहीं। कहा जा रहा है कि इस औरत की मैयत जब तक बिल्कुल ढांचा नहीं हो जाती तब तक ये यूं ही पड़ी रहेगी। सुल्तान मोहतरम ने जब ये सुना तो सोच में पड़ चुके थे। कहने लगी कि इस औरत की मैयत फौरन मेरे महल के अंदर लाई जाए। चुनांचे सिपाही सुल्तान के इस हुक्म पर भागकर महल से निकले। जब जाए वकुआ पर पहुंचे तो वहां खड़े कम उम्र लड़के अभी भी वहां मौजूद मुर्दा औरत को मलामत कर रहे थे। सिपाहियों ने जब बाइज्जत तरीके से इस औरत का मैयत उठाना चाहा तो आसपास के लोग अपनी दुकानें छोड़कर बाहर आकर कहने लगे कि हम तुम्हें इस बेहया औरत की मैयत को उठाने नहीं देंगे। मगर जब सिपाहियों ने सुल्तान मोहतरम का हुक्मनामा सुनाया तो मजबूरन दूर हट गए। सिपाही जैसे ही इस औरत का मैयत उठाकर महल ले जाने लगे तो आसपास मौजूद रियाया भी इसी सिमत चल कर जाने लगी। देखते ही देखते वहां पर एक मजमा लग चुका था। कुछ समझ नहीं आती थी कि इतनी तादाद में लोग जा कहाँ रहे हैं। सुल्तान मोहतरम भी फसीर से ये मंजर देख रहे थे। जब कई लोग दरबार में दाखिल हुए तो सुल्तान मोहतरम को देखकर ताजीम से उन्होंने अपना सर झुका लिया, जबकि सुल्तान मोहतरम की नजरें तो इस औरत पर मरकूज थीं जो सामने मुर्दा हालत में मौजूद थी। चुनांचे सुल्तान मोहतरम इस औरत के करीब जाने लगे तो फौरन एक शख्स आगे बढ़कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम गुस्ताखी माफ, मगर मजीद करीब मत आइए, ये औरत जिनाकारी करते हुए मर चुकी है, खुदा ने उसे इबरत का निशान बना डाला है। आप अपना वजूद इस औरत की मैयत के करीब ले जाकर हरगिज आलूदा न करें। सुल्तान मोहतरम ने एक कहर आलूद नजर इस पर डाली और आगे बढ़कर औरत के मुंह से चादर उठाई। कुछ देर तक इस औरत को बगौर घूरते रहे और फिर फरमाया कि इस औरत की नमाज जनाजा शाही जनाजगाह में अदा की जाएगी और सभी लोगों को इस औरत के जनाजे में शरीक होना चाहिए। जो लोग शरीक होना चाहें उन्हें मेरे साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। दरबार में तो सन्नाटा छा गया, गोया वहां कोई मौजूद ही ना हो। आखिरकार सुल्तान इस कदर गुनाहगार औरत की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाना चाहते हैं। तारीख के औराग में ये अल्फाज में मिलते हैं कि आज से पहले किसी शाही जनाजगाह में बादशाहों के अलावा और उनके रिश्तेदारों के अलावा और किसी का नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया गया। हर एक के दिल में कई सवालात थे कि कहीं सुल्तान मोहतरम का इस औरत के साथ कोई ताल्लुक तो नहीं, भला एक सुल्तान जिनाकारी करने वाली औरत का नमाज जनाजा क्यों पढ़ाएगा। लेकिन ना चाहते हुए भी हजारों लोग वहां जनाजे में शरीक हुए थे। जब सुल्तान ने इस औरत को दफनाने के लिए अपने सिपाहियों को हुक्म दिया तो वहां खड़े लोग सुल्तान से खासे बरम दिखाई दे रहे थे। सुल्तान मोहतरम ने उन सभी को देखा और बोले, तुम सभी जानते हो कि मैंने इस औरत का जनाजा क्यों पढ़वाया। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। फिर बोले, सुल्तान मोहतरम, क्या ये औरत आपकी कुछ लगती है। तो सुल्तान मोहतरम काफी रंजीदा दिखाई दे रहे थे। फिर कहने लगे कि मैं तुम लोगों को जरूर बताऊंगा, इससे पहले मुझे बताइए कि आखिर ये औरत घर में अकेली रहती थी या फिर इसके घर में कोई और भी मौजूद था। जिस शख्स के साथ ये जिना कर रही थी वो शख्स कहाँ है। दरबार में खामोशी छा चुकी थी, हर कोई एक दूसरे का चेहरा देख रहा था। तभी जो हकीकत सामने आई वो हैरान कुन थी। एक शख्स आगे बढ़कर कहने लगा, सुल्तान मोहतरम, मैं जब इस मजमे तक पहुंचा तो हर कोई यही सदा बुलंद कर रहा था
کہ مارو مارو، اس عورت کو مارو، یہ بدکاری کر رہی تھی، یہ بد کردار ہے، اس نے گناہ کیا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں بھی غصے میں آ کر اس کو پتھر مارنے لگا۔ جیسے ہی پتھر کا نام آیا تو سلطان محترم نے غصے سے وہاں کھڑے لوگوں کی طرف دیکھا اور کہنے لگے، یہ عورت اگر زنا کرتے ہوئے مر چکی تھی تو پھر اس پر پتھر کیوں برسائے جا رہے تھے؟ چنانچہ وہی مجمع کے اندر موجود وہ شخص جو مسافر لگتا تھا اور یہاں سے گزر کر اپنا سفر طے کر رہا تھا، کہنے لگا، اس مجمع میں ایک شخص کھڑا تھا جو ان سب میں زیادہ مجھے بزرگ لگتا تھا۔ اس نے ان سب کو یہ ترغیب دی تھی کہ وہ اس بدکار عورت کو پتھر ماریں۔ یہ سبھی لوگ اسے پتھر مار مار کر لہو لہان کر چکے تھے، جہاں تک کہ وہ عورت سسکتے ہوئے مر گئی۔ چنانچہ سلطان محترم کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا، کہنے لگے کہ فوراً اس عورت کے خاندان والوں کو یہاں پر اکٹھا کیا جائے۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہاں پر اس عورت کے خاندان والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ خاندان کیا تھا؟ صرف ایک بوڑھی ماں تھی جو کہ نابینا تھی۔ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں تک پہنچی، سپاہی اسے تھام کر یہاں لائے تھے۔ اسے تو شاید یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کی بیٹی مر چکی ہے اور سلطان محترم اس کا جنازہ پڑھوا چکے ہیں۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی کہاں ہے؟ سلطان محترم، میری بیٹی کئی روز سے لاپتہ ہے، جس سے بھی اپنی بیٹی کے بارے میں پوچھتی ہوں وہ مجھ غریب کو دھتکارتا ہے اور مجھے دھکے دے کر گرا دیتا ہے۔ نہ جانے ان لوگوں نے میری بیٹی کے ساتھ کیا کیا۔ سلطان محترم مجھے انصاف دلائیے، کہاں ہے میری بیٹی؟ ایک ماں کے آنسو دیکھ کر سلطان محترم بھی مضطرب دکھائی دینے لگے۔ پھر آگے بڑھے اور اس بوڑھی اماں کا ہاتھ تھام لیا، ہاتھ تھام کر کہنے لگے کہ اماں جی، آپ کی بیٹی اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھی ماں کلیجے پر ہاتھ رکھ کر گر چکی تھی، چیخ چیخ کر رونے لگی، کس نے میری جوان جہان بیٹی کو مار دیا؟ ارے کون ظالم تھا کہ میری بیٹی کو تو کوئی ایسی بیماری بھی نہیں تھی، کہاں چلی گئی وہ مجھے چھوڑ کر؟ وہ عورت رو رہی تھی، جبکہ سلطان محترم نے اسے دلاسا دیا اور پھر اسے سوال کرنے لگے کہ کیا تمہاری بیٹی کا کردار کھوکھلا تھا؟ اس بات پر وہ عورت ایک دم سے پریشان دکھائی دینے لگی، فوراً اپنی نبینا آنکھوں سے آنسو پونچھنے لگی اور کہنے لگی کہ نہیں، مجھے اپنی بیٹی کے کردار پر پورا یقین ہے، وہ کبھی بھی بے حیائی کا کام نہیں کر سکتی۔ سلطان محترم نے گہری سانس خارج کی اور کہنے لگے، یہ تو کہتی ہے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ تمہاری بیٹی زناکاری کرتے ہوئے مر گئی ہے۔ یہ بات تو اس بوڑھی عورت کے دل پر ایسی اثر انداز ہوئی کہ وہ چیخ کر وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ وہاں پر طبیب کو بلایا گیا، لیکن طبیب نے یہ تصدیق کر دی کہ یہ بوڑھی ماں بھی وفات پا چکی ہے۔ دونوں جنازے دربار کے باہر پڑے تھے، ہر کوئی سلطان محترم کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ پہلے ایک عورت زناکاری کی وجہ سے پکڑی جا چکی ہے اور اب سلطان محترم جو ثبوت اکٹھے کرنے لگے تھے تو بجائے ثبوت ملنے کے اس عورت کی ماں بھی وفات پا چکی ہے۔ تبھی سلطان محترم کے دائیں جانب کھڑا وزیر کہنے لگا، سلطان محترم، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ ماں بیٹیاں دونوں ہی کردار کی اچھی نہیں تھی۔ اب جب آپ کے دربار میں پہنچی تو ڈر کر یہ بڑھیا بھی وفات پا چکی ہے۔ سلطان محترم نے اس وزیر کی بات پر سوچ و بچار کیا، لیکن اگلے ہی پل سامنے بیٹھا ہوا مشیر کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس عورت کے چہرے پر اضطراب صاف واضح ہے، بہتر فیصلہ کیا ہے یہ تو سلطان محترم ہی جانتے ہیں۔ چنانچہ اسی وقت سلطان نے حکم دیا کہ جس شخص کے ساتھ یہ عورت زنا کر رہی تھی اسے ڈھونڈ کر لایا جائے اور اسے بھی برابر سزا ملنی چاہیے۔ اگر سچ مچ زنا کرتے ہوئے اس عورت کی موت واقع ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس عورت ہی کو کیوں موت کے گھاٹ اتارا؟ وہ مرد کیوں نہ مرا جو اس کے ساتھ گناہ کے اندر برابر کا شریک تھا؟ سپاہی اس علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکے تھے اور اس شخص کو ڈھونڈا جا رہا تھا جس نے یہ گناہ کیا تھا۔ وہاں موجود کئی لوگ اس عورت کو بدکار کہہ رہے تھے۔ چنانچہ ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ سلطان محترم، ہم میں سے تو کسی نے بھی اس عورت کے ساتھ کسی مرد کو نہیں دیکھا تھا۔ چنانچہ وہاں پر موجود ایک دکاندار جو سب باتوں سے بے نیاز تھا اور شدید غصے میں بھی لگ رہا تھا، کہنے لگا، سلطان محترم، کون کہتا ہے کہ وہ عورت زنا کرتے ہوئے مری تھی؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ جب میں نے جہاں پر مجمع لگا دیکھا تو میں بھی مجمع کو چیر کر آگے بڑھا تھا، دیکھا تو وہ عورت ابھی زندہ تھی اور سانس لے رہی تھی اور درد سے کرا رہی تھی۔ وہیں پاس ہی ایک شخص کھڑا تھا جو اسے لان تان کر رہا تھا۔
اور اسے گالم گلوچ بھی کر رہا تھا اور لوگوں کو بھی اسے مارنے کے لیے اکسا رہا تھا۔ وہ کہنے لگا کہ استغفر اللہ، ایسی بے حیا اور بد کردار عورت کے جنازے میں شریک ہو کر میں اپنا وجود میلا نہیں کرنے والا۔ ایسی عورت کو تو گدھے پر باندھ کر بھرے مجمع میں چکر لگوانا چاہیے اور یہیں پر رکنا نہیں چاہیے، بلکہ اس عورت کی لاش بیچ چوراہے پر لٹکا کر تب تک رکھنی چاہیے جب تک کہ اس کا ڈھانچہ بالکل ظاہر نہیں ہو جاتا۔ وہاں موجود لوگ مزید مشتعل ہو چکے تھے اور یہی نعرے بلند کرنے لگے کہ مارو مارو، اس عورت کو مارو اور اسے عبرت کا نشان بنا دو، اور یہ عورت ہر ایک کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ جس نے آج تک اتنے گناہ کیے ہیں اسے صحیح سلامت نہیں چھوڑنا چاہیے، ورنہ ہمارے گھر کی بیٹیاں بھی اسے دیکھ کر اپنی حدودیں پھیلانگیں گی۔ چنانچہ ان کے آگے موجود شخص تو کچھ زیادہ ہی غصے میں دکھائی دینے لگا، چیخ چیخ کر سامنے پڑی عورت کے خلاف نعرے لگ رہے تھے، جس میں سانسوں کی رمق ابھی بھی باقی تھی۔ اس کے پاس کئی پتھر بھی پڑے ہوئے تھے اور کئی پتھروں پر تو خون لگا ہوا تھا۔ وہ عورت ایک بڑی سی چادر میں اپنا وجود چھپا رہی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ بے حجاب ہے، صرف وہ سفید رنگ کی چادر ہی ہے جس نے اس کا وجود ڈھک رکھا ہے۔ اس کی سانسوں کی ڈول چل رہی تھی۔ وہ کراہتے ہوئے اپنا ہاتھ لوگوں کی جانب بلند کر کے کراہتے ہوئے ہلکی آواز میں کہہ رہی تھی کہ پانی دے دو، مجھے پیاس لگی ہے، میرا حلق خشک ہے۔ لیکن کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا تھا، ہر کوئی بس پتھر اٹھا کر اسے مار رہا تھا۔ میں کس کس کو روکتا؟ جب میں نے پانی کا گلاس اس عورت کو دینا چاہا تو وہاں کھڑے شخص نے گلاس پکڑ کر اسے دور پھینک دیا کہ اس عورت کے ساتھ کوئی بھی شخص ہمدردی نہ جتائے، یہاں تک کہ ایک پتھر جا کر اس عورت کے سر پر لگا اور وہ وہیں پر مر چکی تھی۔ ناک سے خون بہ رہا تھا اور وہ عورت بالکل لہو لہان تھی اور اب شاید وفات بھی پا چکی تھی۔ چنانچہ وہاں پر کئی غیرت مند مردوں کا مجمع لگا ہوا تھا جن کے نزدیک یہ عورت انتہائی بری اور غلط کردار کی تھی۔ جیسے ہی یہ لگا کہ وہ عورت ذرا بھی حرکت نہیں کر رہی تو ایک شخص جس کی عمر 50 سے 55 سال کے درمیان تھی اپنے ہاتھ میں لاٹھی لیے ہوئے آگے بڑھا اور اس عورت کے دماغ پر وہ لاٹھی مارنے لگا۔ پھر اس کے نازک گالوں پر وہ لاٹھی مار کر دیکھنے لگا کہ یہ عورت سچ مچ مر چکی ہے یا پھر ابھی بھی اس کی جان باقی ہے۔ وہاں پر کھڑے لوگ تجسس سے اس بزرگ کو دیکھ رہے تھے کہ آخر یہ کیا کہتا ہے، ابھی بھی اس حسین دوشیزہ میں جان باقی ہے یا پھر سچ مچ مر چکی ہے۔ چنانچہ اس بزرگ شخص نے وہاں پر کھڑے لوگوں کو کڑی نظروں سے دیکھا اور اگلے ہی پر پوری قوت سے وہ لاٹھی اس عورت کے چہرے پر مار دی کہ شاید اگر وہ بے ہوش بھی ہوئی ہے تو درد محسوس کر کے اٹھ جائے گی۔ لیکن جب اس عورت کے اندر پھر بھی کوئی حرکت نہ دکھائی دی تو پھر وہ کہنے لگا کہ میں ایسی عورت کا جنازہ ہرگز نہیں پڑھاؤں گا، اور اس کو دیکھ کر ہماری بہن بیٹیاں بھی خراب ہو سکتی ہیں۔ میری توبہ، میرے تو اعمال نامے ہی سیاہ ہو جائیں گے اگر میں اس کے جنازے کے اندر شریک ہوا۔ اتنا کہنے کے بعد وہ بزرگ شخص لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں سے جانے لگا اور اس کی دیکھا دیکھی وہاں پر کھڑے جتنے بھی لوگ موجود تھے ان لوگوں نے وہاں سے جانا شروع کر دیا۔ چنانچہ اس کے بعد سلطان محترم نے اس بوڑھے شخص کے حوالے سے یہ حکم دیا کہ اس کو تلاش کیا جائے، کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کس شخص نے اس عورت کے ساتھ زنا کاری کی ہے اور زنا کرتے ہوئے یہ عورت کس طرح سے مری ہے۔ چنانچہ پتہ کرنے پر یہ معلوم ہوا کہ وہ بزرگ اسی گاؤں کا سب سے بڑا عالم دین تھا کہ جس نے یہاں پر موجود کئی لوگوں کے نماز جنازہ پڑھائے تھے۔ چنانچہ جب اس کے گھر جا کر معلوم کیا گیا تو پتہ چلا کہ وہ تو یہاں سے کسی دوسرے شہر کے اندر کسی کام سے جا چکا ہے۔ چنانچہ سلطان محترم نے حکم دیا کہ عورت کے جسم پر کیمیکل لگا کر اس کے جسم کو محفوظ کر دیا جائے اور اس بزرگ کے واپس آنے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ جب کئی دن گزر گئے اور اس شخص کا کوئی بھی پتہ نہ چلا تو ایک دن سلطان محترم اپنا بیس بدل کر اس کے گھر کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ میں ایک بھکاری ہوں اور بڑے دنوں سے بھوکا ہوں۔ آپ کے گھر کے علاوہ مجھے کوئی ایسا گھر نہیں ملا کہ جہاں پر مجھے کوئی کھانا دے سکے۔ چنانچہ جو عورت گھر سے باہر آئی تھی وہ اس بھکاری کو لے کر اپنے گھر کے اندر چلی گئی اور اس نے وہاں پر ایک کونے کے اندر سلطان محترم کو، جو کہ ایک بھکاری کا روپ اختیار کیے ہوئے تھے، بٹھا دیا اور اس کے سامنے کھانا رکھ دیا۔ چنانچہ اسی دوران سلطان محترم نے جب نظر اٹھائی اور اندر کا جائزہ لینے لگے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہی بوڑھا بزرگ شخص جو کہ عالم دین تھا وہ سامنے کھڑا تھا۔ چنانچہ سلطان محترم نے
اپنا کھانا وہیں پر چھوڑا اور جا کر اس کو گردن سے دبوچ لیا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ ہڑبڑایا اور دھمکیاں دینے لگا، مگر جیسے ہی اس نے سلطان محترم کو دیکھا تو اس کی ساری ہوا نکل گئی۔ اس وقت سلطان محترم نے اس کی گردن پر تلوار رکھی اور اس کو گھسیٹتے ہوئے اپنے دربار کے اندر لے آئے اور پھر اسے کہنے لگے کہ بتاؤ سچ کیا ہے۔ لیکن وہ بوڑھا عالم دین اس وقت بھی سچ نہیں بتا رہا تھا، جس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے بھوکا پیاسا یوں ہی جیل کے اندر بند کر دیا جائے یہاں تک کہ یہ سچ بتائے۔ چنانچہ جیسے ہی اگلے دن وہ سلطان کے دربار کے اندر لایا گیا تو اس نے سارا رات بتا دیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس عورت کے ساتھ کوئی بدکاری نہیں کی۔ چنانچہ جس شخص کے ساتھ اس عورت نے زناگاری کی تھی پھر اس کو پکڑ کر لایا گیا تو پتہ چلا کہ وہ اس گاؤں کا سب سے بڑا تاجر تھا۔ چنانچہ جیسے ہی وہ سلطان کے دربار کے اندر حاضر ہوا، سلطان کو دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگا۔ سلطان محترم نے اسے حکم دیا کہ بتاؤ کیا عورت نے تیرے ساتھ زناگاری کی تھی؟ تو وہ خاموش ہو گیا۔ چنانچہ جب اسے تھپڑ مارے گئے تو اس کے باوجود وہ کچھ نہ بولا۔ اس پر وہ بوڑھا عالم دین روتے ہوئے اور اپنے سر کو پیٹتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ کبھی بھی کچھ نہیں بولے گا۔ میں بتاتا ہوں، یہی شخص اس پورے گاؤں کا سب سے بڑا تاجر ہے اور یہ سود پر کام کاج کرتا ہے، اور یہی مجھ کو اپنے اس سودی مال سے بہت زیادہ پیسے بھی دیا کرتا تھا اور میری خدمت بھی کیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایک روز ہی میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس عورت کے باپ نے مجھ سے قرض لیا تھا جو کہ ابھی تک واپس نہیں کیا گیا۔ چنانچہ آؤ ہم دونوں مل کر اس کے گھر چلتے ہیں اور وہاں پر اس سے قرض کا تقاضا کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم دونوں اس کے گھر گئے اور ہم بغیر دروازے پر دستک دیے ہوئے سیدھے اس کے گھر کے اندر داخل ہو گئے تو وہاں پر کیا دیکھتے ہیں، ایک بوڑھی نابینا عورت موجود ہے اور وہاں پر یہ عورت بھی موجود تھی جو کہ اب مر چکی ہے۔ یہ انتہائی حسین و جمیل تھی۔ اس کو دیکھتے ہی تاجر کی نیت بدل گئی اور کہنے لگا کہ میں تو اس کے ساتھ رات گزاروں گا۔ چنانچہ اس نے اس عورت کو کہا کہ اگر تو میرے ساتھ رات گزارے گی اور زناکاری کرے گی تو میں تیرا سارا قرضہ معاف کر دوں گا، لیکن اس عورت نے انکار کر دیا، جس پر وہ تاجر بگڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں نے اس کے ساتھ زنا کرنا ہے۔ چنانچہ پھر اس کے بعد اس نے مجھے نشے کی دوا لا کر دی اور میں نے اس کی بوڑھی ماں کو پلا دی، اور پھر وہ تاجر زبردستی اس عورت کے ساتھ زناکاری کرنے لگا اور اپنی ہوس کو بجھانے لگا۔ چنانچہ زنا کے دوران وہ عورت روتی رہی اور چیختی چلاتی رہی، اور جب ارد گرد کے لوگوں نے اس عورت کی آواز کو سنا تو وہ تاجر وہاں سے بھاگ گیا اور بھاگتے ہوئے کہنے لگا کہ اس عورت پر زناکاری کا الزام لگا کر اس کو مروا دو، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں بہت زیادہ مال و دولت دوں گا۔ چنانچہ سلطان محترم، اس وجہ سے میں نے لوگوں کو اور وہاں پر جمع شدہ لوگوں کو ابھارا تھا کہ اس عورت نے بدکاری کی ہے، جس پر لوگوں نے اسے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ چنانچہ یہ بات سننی تھی کہ سلطان محترم کی آنکھوں سے اب غضب کی وجہ سے گویا کہ آگ نکل رہی تھی۔ چنانچہ سلطان محترم نے اسی وقت حکم دیا کہ ان دونوں کو لے جا کر اسی گاؤں کے درمیان بیچ چوراہے پر لٹکا دیا جائے اور انہیں سر عام پھانسی دی جائے۔ چنانچہ انہیں لا کر اسی طرح سے اس گاؤں کے بیچ چوراہے کے اندر پھانسی پر لٹکا دیا گیا، جس کے بعد سلطان محترم لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور ان سے کہنے لگے کہ کبھی بھی فیصلہ کرنے کے اندر انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ اس عورت کی میت کو جب 3 دن پڑے رہنے کے بعد میرے پاس لایا گیا تھا اور میں اس کے قریب ہوا تھا تو میں اسی وقت سمجھ گیا تھا، کیونکہ میت سے کسی قسم کی کوئی بو نہیں آ رہی تھی، وگرنہ 1-2 دن کے اندر ہی لاش گلنے اور سڑنے لگ جاتی ہے، جبکہ اس کی میت بالکل صحیح و سلامت تھی اور اس سے خوشبو آ رہی تھی، جس سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ عورت انتہائی نیک تھی اور اس نے کوئی زنا نہیں کیا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد لوگ اپنے عمل پر بہت زیادہ شرمندہ ہوئے۔ ناظرین محترم، یہ بات سچ ہے کہ کبھی کبھار جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ حقیقت نہیں ہوتا، اور انسان کو فیصلہ کرنے کے اندر جلد بازی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔